अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ शेर नंबर 7 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 7 क्या है? शेर नंबर 7 यही है, मर्तबा देख खाक आदम का, मर्तबा देख खाक आदम का, ये मुकामाती महरुमाह नहीं। अल्फाज की मनी सुने। मर्तबा तो मर्तबे को कहते स्टेटस, हैसियत। मर्तबा देख मतलब यानी हैसियत को देखो। खाक आदम, खाक आदम यानी मिट्टी से बना हुआ इंसान। खाक का मतलब मिट्टी, आदम यानी मिट्टी से बना हुआ इंसान। मुराद क्या है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ये मुकामात, मकाम, मुकाम, ये मुकामाती महरुमानी, ये मुकामात यानी ये हैसियत, ये मर्तबा, ये मुकामात की क्या मनी है? मकाम, मुकाम की जगह भी है मकाम, मकामात। तो महरुमानी, महर के मनी सूरज और माह का मतलब चांद। सबसे पहले इस शेर का मफहूम सुने ताकि आपके जहन में ये तशरीह बैठ जाए। इस शेर का मफहूम कुछ यूँ है कि मर्तबा देख यानी इंसान का रुतबा देखो, इंसान की हैसियत देखो, और इंसान की हैसियत को जब देखेंगे तो ये मकामात महरुमानी यानी इंसान की हैसियत को देखो, ये सूरज चांद से कहीं ज्यादा आला मर्तबे वाला है। अब इस शेर में शायर फिराक गोरखपुरी क्या कहते हैं? इस शेर में फिराक गोरखपुरी ने अल्लाह ताला यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से कहा है कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया, फिर इस मिट्टी के पुतले में रूह फूंक कर उसे अशरफुल मखलूकात बना दिया और उसी कायनात की सारी मखलूकात पर यानी फौकियत दी, दर्जा दिया, इसको इज्जत दी। अगर इंसान अपनी अजमत को, अपनी बड़ाई को समझे और अपने किरदार की हिफाजत करे, अपने हवाले से सोचे कि मेरी ये जो बॉडी है, मेरा ये जो जिस्म है, मेरा ये जो वजूद है, अल्लाह ताला ने मुझे जो अता कर रखा है, अल्लाह ताला ने मुझे सही सलामत पैदा कर रखा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर वो अपने हवाले से सोचेगा तो उनको ये करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे पैदा क्यों कर रखा है। अपने अखलाक और किरदार को समझने की कोशिश करें, अपने किरदार की हिफाजत करें, तो इसका मकाम फरिश्तों से भी ज्यादा अफजल हो सकता है। जाहिर है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल तो दी है, सोचने की तो क़ुव्वत दी है, लेकिन इंसान जब सोचेगा नहीं तो फिर क्या होगा? इंसान को सोचना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी अक्ल, इतनी शऊर, इतनी समझ, इतनी दानाई और क़ुव्वत अता कर रखी है कि वो अपने अक्ल शऊर की वजह से सूरज, चांद, सितारों को, पहाड़ों को, दरियाओं को, समंदरों को, सारी दुनिया को फतह कर सकता है, तस्खीर कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। ये किसके हवाले से? ये अल्लाह ताला के फजल से। यानी शायर इस शेर में क्या कहना चाहते हैं? शायर कहना ये चाहते हैं कि और यानी फिराक गोरखपुरी ने अजमत इंसान पर बात की है। अल्लाह ताला ने इंसान को कायनात में वो शर्फ, वो फजीलत, वो मर्तबा और वो मकाम बख्शा है जो किसी और को नहीं दिया। अल्लाह ने इंसान को फरिश्तों से भी आला बनाया और इसका वाज़िह सबूत यह है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया। यानी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो वजूद था, उनकी जो बॉडी थी, वो तैयार हो गई, तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इनके सामने सजदा करें। तो गोया अल्लाह ताला ने इंसान को तमाम मखलूक़ात पर फजीलत दी है। जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है कि बेशक हमने औलाद आदम को फजीलत दी, इनको तैयब यानी पाक रिज़्क़ दिया और इनको अपनी मखलूक में से बहुत सू पर फजीलत थी, बहुत सारों पे फजीलत थी। यानी इस आयत मुबारक के ज़िमन में इंसान की हकीकत को इक़बाल ने कुछ इस तरह बयान किया है। किस तरह बयान किया है? और एक शेर में इस मतलब को वाज़िह करते हैं, फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहक़ीर होती है, फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहक़ीर होती है, मैं मसजूदी मलाइका हूँ, मुझे इंसान रहने दो। तहक़ीर का मतलब यानी मेरी
یعنی کمتری مجھے ثابت کیا جاتا ہے، یعنی میری کمتری ہو جاتی ہے، فرشتہ کو مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، حقیر، تحقیر، حقارت، میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ تو اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یعنی انسانوں کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے، انسان کو حسین و جمیل پیدا کیا، اسے عقل و شعور سے نوازا، اسے عقل کی قوت، توانائی سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، ان نیکی اور بدی کا انتخاب کا، چناؤ کا راستہ دیا، اختیار دیا، اچھے اور برے کی تمیز کرنے سکھایا، اور یہ وہ چہروں میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے صرف انسانوں کو نوازی ہے۔ مطلب یعنی یہ جو فضیلت ہے، یہ جو دانائی، یہ جو مرتبہ ہے، یہ جو مقام ہے، صرف اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو یہ مقام دیا ہے۔ لیکن انسان آج کس طرف جا رہا ہے؟ انسان آج کل جو بہت سارے لوگ ہیں، چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، دولت مند ہے، ہر کوئی رو رہا ہے، ہر کوئی پریشان ہے۔ تو پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر دولت دی ہے، عقل دی ہے، تندرستی دی ہے، تو بہت سارے انسانوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، صرف برانام عمل کرتے ہیں۔ تو جب عمل چھوڑ دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی آج کل تنگ ہو گئی ہے، بہت سارے لوگ خفا ہیں، پریشان ہیں۔ ان کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت لوگ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جس طرح یعنی جب ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز کا یعنی شب معراج کے موقع پر جب ان کو نماز کا گفٹ دیا، گفٹ ملا، تحفہ دیا، تو پھر جب وہ تحفہ لے کے زمین پہ اترے اللہ کے حکم اور فضل سے، تو پھر کیا ہوا؟ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تھے، انہوں نے اس تحفے کو قبول کیا، قبولیت کا شرف بخشا، وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، ہم نماز پڑھیں گے، ہماری حاجتیں پوری ہوں گی، ہماری حاجتیں پوری ہوں گی، ہم جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ لیکن ان کا جو ایمانی درجہ تھا وہ تو بدرجہ اتم تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے انتہا قسم کا ایمان سے نوازا تھا۔ ہمارے ایمان تو کبھی نیچے کبھی اوپر جاتے ہیں، ان کی ایمان اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ایمان کی روشنی عطا کر رکھی تھی کہ ان کی ایمان میں رفتہ رفتہ یعنی وہ اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ اور ایک تو ہماری ایمان ہے، اللہ رحم کرے ہم پہ۔ تو یعنی اگر انسان اپنی یعنی جو سرشت ہے، اپنی عادت، اپنے اخلاق کو اگر یہ ٹھیک کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو یعنی کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا انعام دینے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان یعنی جس طرح اقبال احمد کا ایک شعر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یعنی انسان عمل سے یعنی وہ کیا بنتا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، انسان کے عمل سے زندگی بھی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اگر ایک انسان کا عمل ٹھیک ہے تو وہ جنت میں جائے گا، اگر اس کا عمل غلط ہے تو جہنم میں جائے گا۔ یہ خاک کی اپنی فطرت میں، اور یہ جو خاک سے بنا انسان ہے اپنی فطرت میں، اپنی نیچر میں، یعنی نہ نوری ہے نہ ناری، نہ یہ جنتی اور نہ یہ جہنمی ہے۔ لہٰذا چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پھر بڑے ہو جاتے ہیں، لڑک پن، جوانی میں ان سے ایسے ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ بعد میں پشیمان ہوتے ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے توبے کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھول کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جب اس دنیا سے جا رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں سرخروغ کر کے اپنی طرف بلائے، تاکہ ہم کامیاب اور کامران ہوں، اور ہم بار بار یہ دعائیں مانگتے چلے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کو کامل ایمان کے ساتھ رخصت فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت بڑا درجہ دیا ہے، لیکن انسان اپنی اس کیفیت کو، اپنے اس درجے کو، اپنے اس مقام کو بھلا چکے ہیں۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو شاعر نے یہاں پہ مہر و ماہ کا ذکر کیا ہے۔ مہر سورج، ماہ، چاند کو کہتے ہیں۔ اگر سورج اور چاند اگرچہ اونچائی پر ہے،
آسمانوں میں ہے، اونچائی پر ہے، دنیا کو روشنی فراہم کرتے ہیں، لیکن ان کی اپنی ایک حیثیت اور اہمیت ہے، لیکن اس کے باوجود شاید یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ تمام چیز انسان کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ جیسا ایک شاعر کہتے ہیں کہ عروج آدمی خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال مطلب کہ یہ شعر بھی ہے، یہ اوپر والا شعر بھی تھا، یعنی عروج آدمی خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے عروج آدم، عروج بلندی، آدم علیہ السلام کی اولاد کی، خاکی یعنی آدم جو مٹی سے بنا ہوا تھا، انجم سہمے جاتے ہیں، انجم سے تارے وہ کیا ہوتے ہیں؟ سہمے جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کی جو بلندی ہے، اس بلندی سے تارے ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا، کہ یہ جو ٹوٹا ہوا تارا ہے، ٹوٹ کا جو شکار ہے تارا، مہ کامل نہ بن جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ مکمل چاند نہ بن جائے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر یہ اپنے اعمال ٹھیک کرے گا تو یہ تو بہت زیادہ بلندی کی طرف چلا جائے گا۔ تو اس میں یعنی واقعہ معراج کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے اس شعر میں، جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شب معراج پر یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تو یہ چاند اور ستارے آپ کے پاؤں کی دھول بن گئے، گرد بن گئے، اور اس طرح آسمان پر جانا اور خالق پروردگار سے ملاقات کرنا، یہ سب وہ مقام، وہ مرتبہ ہے جو انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کو نہ مل سکے اور نہ کبھی مل جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکام پر عمل پیرا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے تو ساری جو فضیلت انسان کو جتنی فضیلت دی ہے، انسان اپنی اس فضیلت سے بے بہرا ہے۔ جس طرح علامہ اقبال مطلق ایک شعر ہے، یعنی جو طول اسلام نظم میں، اور یہ KPK بورڈ میں بھی یہ شامل ہے، اور وہ یہ ہے، مطلب یہ نظم شامل ہے، تقریباً 2-3 بند اس میں شامل ہے۔ وہ نظم کچھ یوں ہے کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گمان تو ہے۔ خدائے لم یزل یعنی وہ اللہ تعالیٰ جسے کبھی زوال نہیں ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، دست کا مطلب ہاتھ، قدرت یعنی طاقت، یعنی قدرت کا مطلب اللہ تعالیٰ کا، دست قدرت تو زباں تو ہے، تو اس کا زباں ہے۔ یہ کچھ دن پہلے بھی بات ہے، میں نے ایک حدیث یہ دوبارہ میں نے سنی کہ اس میں بہت خوبصورت طریقے سے بتایا گیا تھا کہ مغلوب گمان تو ہے، یعنی خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل، یقین پیدا کر یعنی یقین کی دنیا میں آ جائے، اے غافل، اے غفلت میں پڑے ہوئے انسان، کہ مغلوب گمان تو ہے۔ مغلوب کا مطلب غلبہ کیا گیا ہے، گمان شک نے، یعنی اے انسان تمہارے اوپر شک نے غلبہ کر رکھا ہے، شک تم پہ غالب ہی آ گیا ہے۔ یعنی شک کون سا شک؟ کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو کچھ ہے ہوں نہیں، میرے اندر تو کوئی طاقت نہیں ہے، میرے اندر تو عقل نہیں ہے، میں تو آگے بڑھ نہیں سکتا، میں کچھ کر نہیں سکتا، میری زندگی میں کچھ نہیں ہے، میری زندگی میں ناکامی ہے۔ تو لہٰذا انسان کی زندگی میں ناکامی نہیں ہوتی جب اگر وہ اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرے گا، اپنی زندگی میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ اگر یہ رکھے گا تو پھر انسان تو کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن کامیابی کے لیے تو انسان کو محنت کرنی پڑے گی۔ جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس للانسان الا ما سعی، ان انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو جب انسان کی محنت ہوگی تو ان کو کچھ ملے گا۔ جس طرح مولانا ظفر علی خان کا ایک شعر ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یعنی یہ ایک آیت کا ترجمہ ہے، ان اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلی جو یعنی اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا، نہ ہو جس کو خیال آپ یعنی جس کو اپنا خیال نہ ہو آپ بدلنے کا، یعنی جب ان کو یہ خیال نہ ہو کہ میں اپنے یعنی انسان کی جو پیدائش ہے یا انسان کا جو جسم ہے یہ تغیر چاہتا ہے، تبدیلی چاہتا ہے، ایک جگہ پہ یہ رہ نہیں سکتا، ایک جگہ پہ اگر یہ رہے گا تو یہ مطلب یعنی اکٹھا جائے گا۔ جس طرح علامہ اقبال مطلق کی جو نظم ہے کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہو یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، تو یعنی شورش سے باغتا ہو دل ڈھونڈتا ہے میرا،
اور مطلب یہ بہت خوبصورت نظم ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں یہاں پہ انہیں جو شاعر ہے فراق گورکھپوری، تو انہوں نے بھی یعنی شب معراج کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکام پر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنون طریقوں پہ اگر یہ زندگی گزارنا شروع کر لے تو ان کو بہت بڑا مقام مل سکتا ہے. لیکن اس نے اپنے مقام کو کبھی سوچا ہی نہیں ہے. تو بہرحال یعنی اس کے حوالے سے جو شعر ہے کہ سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن، سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن تیری سرشت میں ہے کوکب و مہتابی. تو بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر سے استفادہ کریں گے، اور اگر آپ کو اس شعر سے فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں تک بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے. تو اس میں نے جو شعر لکھے ہیں یا جو شعر پڑھے ہیں تو آپ ان شعروں کو، ان اشعار کو یعنی جو شعر کی جو تشریح ہے اس میں آپ اس کو جگہ دے سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اور اس شعر کے حوالے سے بہت ساری باتیں اور بھی میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ اس شعر کی تشریح ایسا نہ ہو کہ بالکل بھول نہ جائیں. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اور اگر میرے چینل پہ نئے ہر آنے والوں کو چاہیے کہ میں چینل کو سبسکرائب بھی کرو، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جنگ حادثات سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کو دنیا اور آخر دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.